बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स के साथ नाजरीन, मैं खाबर गुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत जो है वो लम्हा बदल रही है। इमरान खान साहब मार्च के ऊपर निकले हुए हैं लाहौर से। वो हर रोज़ एक नया जो है लाएअमल बताते हैं कि कब उन्होंने इस्लामाबाद पहुँचना है, कितना टाइम लगेगा। अभी लेटेस्ट जो इतलात हैं उसके मुताबिक 10 नवंबर को वो रावलपिंडी पहुंचने का इरादा रखते हैं और 11 नवंबर को अभी तक बताया गया है कि वो इस्लामाबाद के अंदर पहुंचेंगे। अब क्या इस जो है लाएअमल के अंदर तब्दीली होगी या नहीं, आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तानी सियासत किस करवट बैठेगी, इन तमाम मामलात के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर शेख रशीद से बेहतर कोई शख्सियत हो नहीं सकती जो है तबसरे तजिए के लिए आज हमने एक बार फिर उनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है। लेकिन शेख साहब पर जाने से पहले नाजरीन, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर, रादर पूरी दुनिया के अंदर UN डे फॉर क्राइम्स, टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, जो सहाफ़ियों के खिलाफ जो जुर्म हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है और उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं होती, जो उनके खिलाफ जुर्म करते हैं, इस दिन को मनाने के लिए ताकि ये जो मुजरम है सहाफ़ियों के उनको पकड़ा जाए। UN का डे था आज पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इस दिन को शहीद अरशद शरीफ के नाम पे मनाया और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम प्रेस क्लब, छोटे बड़े डिफरेंट जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं सहाफ़ियों की, उन्होंने इस हवाले से मुख्तलिफ सेमिनार्स किए, वॉक्स हुई, प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हुई पूरे मुल्क के अंदर। और एक ही डिमांड जो है वो रखी गई है हुकूमत वक्त के सामने कि कोई ऐसा साफ और शफाफ जो कमीशन बनाया जाए जिसके ज़रिए अरशद शरीफ के खिलाफ जो वाक़या हुआ, वहाँ पे जो बेईमाना कत्ल किया गया उनका कीनिया के अंदर, उसकी तहकीकात हो सकें, जो कि उनके फैमिली को भी एक्सेप्टेबल हों और तमाम सहाफ़ी बरादरी को भी एक्सेप्टेबल हों। इस हवाले से भी बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि हर रोज़ एक सवाल उठाया जा रहा है, क्या अरशद शरीफ को पाकिस्तान के अंदर कोई ख़तरा था? ये भी बताया गया कि शायद उनको कोई खतरा नहीं था, वो खुद अपनी मर्जी से चले गए। लेकिन नाजरीन, ऐसी कोई बात नहीं है। अरशद शरीफ ने एक खत लिखा था 12 जुलाई 2022 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम। उस खत के अंदर बड़ा वाजे जो है अरशद शरीफ ने ये बताया था चीफ जस्टिस साहब को कि उनके खिलाफ कुछ अनासर जो हैं वो कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखते हैं। चंद बेईमान बेअसूल अनासर की जानब से मुझे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और मुझे गैर कानूनी तौर पर इन हकूक़ व फ़राइज़ की अंजाम दही से रोका जा रहा है जिनकी ज़मानत पाकिस्तान का आइन देता है बहसीयत जर्नलिस्ट। मेरे इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से मुझे इतलात मौसूल हो रही हैं जिनको मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि कुछ अनासर मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये ख़त उन्होंने लिखा। उसके बाद जब वो मुल्क से चले गए, पहले यहाँ से UAE गए, उसके बाद वहाँ से आगे कीनिया चले गए और वहाँ से भी एक वीलॉग जो किया, उस वीलॉग के अंदर भी उन्होंने अपने उसी खत को दोहराया जो यहाँ पे पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के नाम वो लिख के गए थे। आपको सुनाते हैं कि अरशद शरीफ ने वो क्या कहा। इंतहाई अदब के साथ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैंने भी आपको एक खत लिखा था और ये खत मैंने आपको जब लिखा था, इसकी जो तारीख है वो तारीख है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब 12 जुलाई 2022 और उस पर जो रजिस्ट्रार थे ये रिसीव भी हुआ था और सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर है उन्होंने मुझे बताया कि आपके दफ्तर में उन्होंने ये डिलीवर भी कर दिया था। और इस खत में मैंने आपको मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को नाज़रीन बताया था और ये मैं आपके सामने इस खत का ये अक्स रख रहा हूँ कि मेरे पास इंतहाई मोतबर ज़राए से ये मालूमात आई हैं कि कुछ शरपसंद अनासिर उन्होंने मुझे जाली मुकदमों में मुलव्विस करने का प्लान बनाया है, ना सिर्फ मुझे, दीगर सहाफ़ियों को भी, उन्हें अगवा करने का, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा करने का या उन्हें मारने का, और ये प्लानिंग की है चंद शरपसंद अनासिर ने। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, ये मैंने आपको 12 जुलाई को ये ख़त आपको भेजा था और इसमें मैंने इस्तदा की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अदालत की प्रोटेक्शन चाहिए। नाज़रीन, आज शहीद अरशद शरीफ साहब की वालिदा साहिबा रिफत आरा अलवी साहब ने एक खत लिखा है, चीफ जस्टिस के नाम उन्होंने खत लिखा है और उस खत में के आखिर में उन्होंने यही लिखा है कि ये मेरा पहला और आखिरी खत होगा आपके नाम। उस खत के अंदर उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की है, क्या प्रे की है योर ऑनर के सामने। उन्होंने ये कहा है कि मेरे बेटे अरशद शरीफ के कीनिया में जालिमाना
اور बेईमाना कत्ल के वाक़े पर हुकूमती इक़दामात और रवैये का फौरी नोटिस लें और मुझे और उनकी अहलिया सोमिया अरशद और उनके 5 यतीम बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए। हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। मेरे शहीद बेटे अरशद शरीफ ने 12 जुलाई 2022 को आपको खत लिखा, जिसमें अपनी ज़िंदगी को लाहक खतरात और मुल्क भर में बगावत के इल्ज़ाम में दर्ज मुतअद्दिद बेबुनियाद मुकदमात की हकीकत से आगाह किया। इस वजह से मेरे शहीद बेटे को 10 अगस्त 2022 को मुल्क छोड़कर दुबई जाकर पनाह लेना पड़ी। जब मेरा बेटा दुबई पहुंचा तो मैं मुतमईन थी और परेशानी थोड़ी कम हुई। मैंने सोचा शायद मेरा बेटा जिंदा बच जाएगा, वो और मेरा इकलौता बेटा वहाँ पे उनकी ज़िंदगी को खतरात थोड़े कम हो जाएंगे और अब वो बगावत जैसे बेबुनियाद और झूठे मुकदमात से महफूज हो गया है। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्होंने ये दावा किया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने यूएई हुकूमत पर दबाव डाला और मजबूर किया कि मेरे बेटे को यूएई से निकाला जाए। नतीजतन मेरा बेटा शहीद बेटे को फौरी तौर पर कीनिया जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ वीज़ा मिलना आसान था और जहाँ 2 माह बाद मेरे बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सकते हैं। जब ख़त का अख्तिताम करती हैं जो है रिफ़त आरा अल्फी साहिबा, उन्होंने जो अपना ख़त का अख्तिताम किया है उसके वो जो लाइन है वो नाज़रीन ज़रूर पढ़ें। ए ग्रीविंग एंड एग्नाइज्ड मदर, के एक वो माँ जो इस वक्त सख्त तकलीफ में है, सख्त परेशानी में है, क्योंकि एक तरफ उसका जवान बेटा वाहिद सहारा वो जो है उसको शहीद कर दिया गया, दूसरी तरफ जो हुकूमत की तरफ से अभी तक इक़दामात सामने आए हैं, जो एक 3 मेंबर कमीशन बना है वो भी आपके सामने है, उनके जो कमीशन के सरबराह बने वो भी आपके सामने हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो शेख साहब, वेलकम टू द शो। ये सारे का सारा अफसाना, सारी की सारी ये जो कहानी आपके सामने है, क्या हम उम्मीद रखें कि किसी के दिल में कोई जो है दर्द उठेगा और वो हिम्मत करेगा कि अरशद शरीफ की वालिदा मोहतरमा को इंसाफ मिल सके? गुमर साहब, जितनी बातें आपने फरमाई हैं ये सब लोगों को ज़बानी याद हैं। अरशद शरीफ के नाम आज का प्रोग्राम मैं करता हूँ, अरशद शरीफ शहीद के नाम। इस मुल्क में लियाकत अली खान के कातिल पकड़े गए, बेनज़ीर के पकड़े गए, ज़ियाउल हक के जहाज में बम रखने वाले पकड़े गए। देखें, वेल प्लान ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे बड़ी बर्रे सगीर पाको हिंद का जोग्राफिये में अहमियत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को डिस्टेबल करना भी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और पाकिस्तान को स्टेबल रखना भी हम सब लोगों की और सब अदारों की जिम्मेदारी में शामिल है। और ये जो कुछ हो रहा है, जिस तरफ हालात जा रहे हैं, अकल के अंधे को पता है कि भी हम बंद गली में दाखिल हो रहे हैं। सब लोगों को समझ है कि माहौल खराब से खराब थी। मैं आप मेरे पिछला प्रोग्राम बताए, मैंने आपको कहा कि 15 नवंबर तक मामलात खुल जाएंगे और 30 नवंबर तक फाइनल हो जाएंगे। मैं अपनी बात पे कायम हूं। हर आदमी का अपना एजेंडा है। जो लंदन में बैठा है उसका अपना एजेंडा है, वो अपनी डील मांग रहा है। वो कह रहा है कि इमरान खान को तुम दो और मुझे लाओ, मेरे केसेस खत्म कराओ। शहबाज का अपना एजेंडा है, जरदारी का अपना एजेंडा है, और एक शख्स इमरान खान है जिसने अभी 7 सीटें जीती हैं और उन लोगों ने वोट दिए हैं जिन्हें पता है कि उसने असेंबली नहीं जाना। और पंजाब में भी 20 में से 15 वैसे 17 होनी चाहिए थी, 2 आखिरी टाइम रेगमाल मारा गया और 2 सीटों को खराब किया गया। सो हालात तो नवंबर जो है भारी होगा, भारी भरकम होगा और फैसला गुन होगा, और इमरान खान की लॉन्ग मार्च का फैसला रावलपिंडी में होगा। ये जो तहकीकात की बात है, आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो पहले दिन से इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हमारे सीईओ सलमान इकबाल के ऊपर। किस बेवकूफ का नाम लेके मेरा मूड खराब, इमरान खान के खिलाफ, अकल के अंधे का, अच्छा कल किस ज़हनी मरीज का नाम लेके। अच्छा कल मैं तो चौधरी साहब ने सुबह मुझे हुक्म किया, मैं तो प्रोग्राम नहीं कर रहा, ट्वीट पे ही आ गया हुआ कि जान छुड़ाओ आसान काम, बड़ी मेहरबानी। तो चौधरी साहब ने सुबह मैंने हुक्म किया, मैंने कहा आप क्योंकि 2 दिन जो है यात्रा कर रहे हैं और आपका एक मकाम है, मैं ना नहीं कर सकता। आपने भी अच्छा शेख साहब, आपको बताना यह है कि जब इमरान खान का नाम लिया तो इमरान खान ने क्या कहा कि जौन सा मर्जी कमीशन बनाए मैं पेश हूंगा। सुने जरा।
اگر کوئی کمیشن آپ کو بلاتا ہے تحقیقات آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کے پاس کیا سورس ہے تو کیا آپ جائیں گے اس تحقیقات میں پیش ہونے کے لیے؟ میں بھی جاؤں گا اور بھی لوگ ہیں. شیرین مزاری ہے جس نے بڑے واضح طور پہ اس کی جان کو خطرہ تھا. مراد سعید سے وہ ٹچ تھا اور ہمیں سارا پتہ ہے. میں نے اسے کہا تھا جاؤ, جب مجھے پتا چلا وہ جانا نہیں چاہتا تھا تو میں نے کہا باہر سے بیٹھ کے کم از کم تمہاری آواز بند نہیں ہوگی. یہاں تو اس کے بالکل اس کی زندگی تنگ کر دی تھی. اچھا شیخ صاحب, تمام پی ٹی آئی کے لوگ جن سے رابطہ تھا شہید ارشد کا وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہے, تو حکومت کیوں ڈر رہی ہے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانے سے؟ سر جی, چیس کی گیم لگی ہے. شکور پراچا صاحب میرے ذاتی دوست ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں, کالج فیلو ہیں. ہم نے ایک گارڈن کالج میں سیاست کی ہے. ویسے تو بہت جونیئر, باجوہ صاحب بھی گارڈن کالج میں تھے, میں بہت سینئر ہاسٹل میں تھا. کس کو نہیں پتا کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ شہادت کے لیے کیا ہوا ہے. اور آپ جتنا مرضی رونا رو لیں, بالآخر اس ملک میں جو حالات جنم پا رہے ہیں وہ مجھے خوف ہے کہ جب لوگوں کے پاس فیصلہ آ گیا, اگر لوگوں نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا, پھر شیخ رشید وغیرہ میٹر نہیں کرتے, پھر لوگ میٹر کرتے ہیں. لوگ تو اکے پڑے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی 2-3 ہزار آدمی. جب ہم ایوب خان کے خلاف نکلے تھے تو 6 نومبر 1968 کو میری گلی کے 2 لڑکے 9 نومبر کو شہید ہوئے. پہلے تو پولی ٹیکنک میں پریزیڈنٹ تھا, جو میں نے پہلی ریلی نکالی اس میں حمید اور امین شہید ہو گئے. اس کے احتجاج میں نکلا 9 تاریخ کو, تو کمیٹی چوک میں ابھی میں اخبار لینے گیا تھا تو میری گلی کے 2 لڑکوں کو شوٹ کر دیا گیا. یہ ساری انٹرنیشنل کانسپریسیز کا حصہ ہے دہشت پھیلانے کا. اس وقت بھی دہشت پھیلائی گئی کہ لوگ گھروں میں دبک جائیں, لوگ نکل آئے ہیں, زندگی سے آ رہی ہیں, گھر میں رونا پٹنا پڑا ہوا ہے. لوگوں کے مسائل جو ریلیف دینے آئے تھے انہوں نے اپنی ریلیف لی ہے. انہوں نے کہا تم جاؤ بھاڑ میں, تم رہو تکلیف میں, ہم کرائیں گے کیس ختم, ہماری ہوں گی فرد جرم ختم, اور ہم لیں گے حلف لیں گے 24 کروڑ عوام کا, جس میں یہ عام وزیر بھی ایئرپورٹ سے نہیں گزر سکتا. اس سے بڑی اس ملک کے خلاف سازش نہیں ہو سکتی کہ ایک غیر مقبول حکومت کو چور دروازے سے انتہائی سنگین معاشی بحران میں اوپر لا کے بٹھا دیا جائے, اور اوپر سے ساری قوم کو ایک اہم پوسٹ کی تعیناتی میں پھنسا دیا جائے. سارے ملک کی سیاست کو ایک ہی گردان پڑھائی جا رہی ہو کہ جناب عالی یہ پوسٹ کا فیصلہ ہوگا تو پاکستان کی سیاست کے اونٹ کے کروٹ کا پتہ لگے گا کس طرف بیٹھے گا. 13 ایک اکیلا آدمی لڑ رہا ہے, سامراج کے خلاف لڑ رہا ہے, لفافہ جرنلزم کے خلاف لڑ رہا ہے, 13 پارٹیوں کے خلاف لڑ رہا ہے, اور دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں کے خلاف لڑ رہا ہے. عقل کے اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ قوم کس طرف جا رہی ہے. وہ بیلٹ سے بھی فیصلہ کرنا چاہتی ہے, اور تم کہتے ہو ہم بلٹ کا اجازت لے رہے ہو. وہ کس کو گولی مارو گے بے وقوفو؟ رانا ثناء اللہ تو جائے گا کہاں گولی مار کے؟ جس طرح میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں گھمن صاحب کہا تھا, کیونکہ میرا عہد تھا کہ میں 10 تاریخ سے پہلے ابھی پروگرام نہیں کروں گا, ٹویٹر پہ رہوں گا, لیکن سر آنکھوں پہ چودھری صاحب کا حکم, اگر ایک لاش بھی فیض آباد راول پنڈی میں گری ہم جان دیں گے امن کے لیے. یہ پولیس ہماری ہے, یہ فوج ہماری ہے, یہ رینجر ہماری ہے, یہ ایف سی ہماری ہے, اور ان کے گھروں کے حالات کے لیے بھی ہم لڑ رہے ہیں. عمران خان لڑ رہا ہے. ایک ناحق آدمی کی جان گری تو یاد رکھنا یہ 27 کلومیٹر کا جو تم نے حصار بنایا کنٹینر سٹی, اس کنٹینر سٹی میں لال جھنڈے بھی لگا لو لال حویلی کے, اور ریڈ زون بنا دیا آپ نے 0 پوائنٹ تک, لال حویلی تک لے آؤ بھائی. یہ لاکھوں لوگ ہوں گے. اور ہم نے سارے گارڈنز راول پنڈی کے ان کی رہائش کے انتظام کر دیے ہیں, ساری مسجدوں میں انتظام کر دیے ہیں, اور ساری راول پنڈی میں روات سے لے کے فیض آباد تک
تمام کے تمام گھر، خواہ ان کا کسی پارٹی سے تعلق کیوں نہیں ہے، وہ میزبان ہوں گے. آؤ تم. جی صاحب، ایک تو جو ارشد صاحب کی والدہ نے لیٹر لکھا اس پہ بھی کامنٹ کر دیں، اور جو ہے شیخ صاحب سے سوال بھی پوچھ لیں. وہ بڑی بہادر عورت ہیں. میرا ایک بھائی شیخ سلیم اور شیخ عتیق جو ہے بھتیجا، ایکسیڈنٹ میں جوان شہید ہوئے، تو میری ماں تو واپس ہی نہیں آئی جی. وہ تو بالکل ہی زندگی، کوئی سامان نکل آتا تھا، کوئی جوتے نکل آتے تھے، کوئی شرٹ نکل آتی تھی، رونا شروع کر دیتی تھی. میں نے بہت بہادر ماں دیکھی ہے، اور ایک بہادر ماں ہے، اور بہادر ماں ہی تھی تو اس نے شہید بچے کو جنم دیا. صحافت اگر آپ سچائی پر ہیں تو یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. بے شک سچ بات کا پیغام پہچانا یہ نبیوں کا شیوا ہے. اگر آپ لفافہ کر رہے ہیں تو یہ شیطانی کام کر رہے ہیں. آپ جتنا مرضی پیسہ لینے، میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، لفافہ صحافی کی کوئی عزت نہیں تھی. اس کو خود بھی پتا ہوتا ہے. جی چوئی صاحب، حکم سر. شیر رشید صاحب، آپ اور عمران خان اور پوری قوم وہ ایک نقطے پر باہر نکل آئی ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، اور آپ نے یہ جو مسلط کرا دیے 9 اپریل کی رات سے، وہ کسی قیمت پر الیکشن نہیں کرانا چاہتے. اب اس تصادم کا، اس تشدد کا، خانہ جنگی کا، مارا ماری کا، افراتفری کا، اگر خدا نخواستہ یعنی اس طرف سے لوگ شہید ہوں یا اس طرف سے شہید ہوں، نقصان تو قوم کا ہے. ابھی تک کوئی ذمہ دار ادارہ بیچ میں پڑھ کے، صدر مملکت نے جو انیشیٹو لیا تھا کہ دونوں فریق بیٹھ جائیں، اور نہ ان کی سال بعد کی ڈیٹ، نہ آپ کی آج کی 6 مہینے کے اندر الیکشن کروا لیں، تو اس پر کوئی پیش رفت آپ کے نوٹس میں آئی ہے، یا آپ کو بالآخر ہلا بولنا پڑے گا پنڈی کی طرف؟ شاہی صاحب، فضاں کے مجھ غریب کو حیات کا یہ حکم ہے. فضاں کے مجھ غریب کو حیات کا یہ حکم ہے. سمجھ ہر ایک راز کو مگر فریب کھائے جا. میں سمجھتا ہوں سب کچھ، لیکن میرے دوستوں نے مجھ سے لا تعلق ہی کی ہے 6 مہینے سے، اور اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں خبر کا فہم نہیں رکھتا، تو میں ڈی سی کی بجائے ڈی سی کے ڈرائیور سے بنا کے رکھتا ہوں. یہ جتنے ڈرائیور ہیں، یہ لال حویلی کے جتنے ڈرائیور ہیں، راول پنڈی، اسلام آباد کے، ان کا کوئی مسئلہ ہو تو لال حویلی حل کرتی ہے، کیونکہ افسر نے سے چلے جانا ہوتا ہے 3 سال بعد. حضور، میں آج آپ کے پروگرام میں سپریم کورٹ سے اپیل کرنے لگا ہوں کہ رات کے وقت اسی طرح بیٹھیں جس طرح ہمارے وقت بیٹھے، اس مسئلے کو سلجھا لیں. میں آج سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، بندیال صاحب سے، قابل احترام بندیال صاحب سے، کہ حضور کال کریں، ان سب کو بٹھائیں. یہ ملک اپنی زندگی کے سنگین ترین بحران سے گزر رہا ہے، اور ہر آدمی اپنی خواہش پر مسئلے کا حل چاہتا ہے. اس طرح تو ملک نہیں چلتے. اور عمران خان سمیت سب لوگوں کو بٹھایا جائے اور سپریم کورٹ بٹھائے. اور تو میں کسی کو دیکھ نہیں رہا. فضل الرحمان کی زبان کل میں نے سنی ہے. ہم نے مفتی محمود کے ساتھ ختم نبوت کی تحریک میں حصہ لیا. میں خود حل کا IGI کا کینڈیڈیٹ بھی تھا. لیکن لاہور میں جو میں سروں کا سمندر دیکھا میں نے عمران خان کے ساتھ نوجوانوں کا، اور شاید میں جمعے کے دن گجرات تک بھی جاؤں، کیونکہ میں نے جوانی کا ایک بڑا حصہ ایک دن کے لیے جاؤں. اچھا شیخ صاحب، گجرات میں کڑیاں والا قتل کیس میں گزارا ہے، شادی وال گزارا ہے، شیخ صاحب گزارا ہے، مدینہ پور گزارا ہے. آپ نے شیخ صاحب جو آپ کا شعر میں سمجھا ہوں، آپ تو فریب کھا رہے ہیں، لیکن ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ نکل رہے ہیں آپ کی آواز پہ یا خان صاحب کی آواز کے اوپر، وہ کب تک فریب کھائیں گے؟ ان کو بھی تو آپ نے کچھ بتانا ہے نا. جس انداز سے لانگ مارچ آ رہا ہے، فواد صاحب کہہ رہے ہیں ہم تھکا رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کمپین کر رہے ہیں، تو کب تک عوام کو تھکائیں گے؟ ایونچولی کسی نہ کسی دن آپ کو آنا تو پڑے گا. اب یہ جو فریب ہے، فریب زندگی ہے، زیادہ عرصہ تو نہیں چل سکتا. دیکھیں، روات سے جس دن اسلام آباد میں یہ داخل ہو گئے نا، میں روات سے ریسیو کروں گا. اور گجرات شاید میں کچھ گھنٹوں کے لیے جاؤں اس کنٹینر میں. میں 2 دن لاہور لگا آیا ہوں، اور میں 2 دفعہ کرونا کا مریض رہا ہوں. عمران خان فزیکلی فٹ آدمی ہے.
میں تو 12-12 8-8 گھنٹے. یہ کہہ رہے ہیں جی ہائی ٹی پہ وہ واپس چلے جاتا ہے. شرم کرو, تم تو ہائی ٹی پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو. حضور ان کی سیاست کا مردہ خراب ہو گیا ہے, ان کی سیاست دفن ہو گئی ہے. پی ڈی ایم سیاست کا الیکشن نہیں لڑ سکتی, یہ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے. یہ دستور, شارع دستور پہ کھڈا کھودیں گے, یہ شارع دستور پہ کھڈا کھودیں گے, گریں گے خود. اب دیکھیں ریڈ زون کو جب کہہ دیا کہ ہم ریڈ زون آنے ہی نہیں چاہ رہے, ہم نے آنا ہی نہیں ہے ریڈ زون میں. آپ سارے پوش ایریے بھی, وہ ان کو پتا کہ پوش ایریا نے بھی نکل آنا ہے. اور اسلام آباد تو دیکھیں کوئی بابڑا محلہ یا تیلی محلہ نہیں کہ ہم اپنے محلے کے پوتے اور پوتیوں کو بھی جانتے ہیں. وہاں تو بعض لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کس کس شہر سے آئے ہوئے ہیں. اسلام آباد سے ہی اتنے لوگ نکلیں گے کہ ملک کا اور ساری دنیا. اور میں آپ کو یہ بھی خبر دینا چاہتا ہوں, میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات بھی رہا ہوں, کہ دنیا بھر کے نمائندے اسلام آباد کو کور کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ویسے تو ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے, لیکن بہت سارے لوگ, بہت ساری میڈیا, ٹاپ میڈیا لوگ جو ہیں وہ اس لانگ مارچ کو کور کرنے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ وہ صحافی ہیں جو ادھر جاتے ہیں جدھر خبر ہوتی ہے. پاکستان کے حالات سری لنکا سے بھی برے ہو سکتے ہیں, اور یہ جا رہے ہیں چین. جناب ML1 میں نے تو اشتہار دینے کی سوچ رہا ہوں کہ میں نے دستخط کیے سب سے پہلے ML1. انشاءاللہ شیخ ہوں لیکن اشتہار دوں گا, آ جائیں. ہم نے $6 بلین پہ کیے حضور, یہ $10 بلین پہ کر رہے ہیں. ہم نے ایکنک پہ $6 بلین پہ دستخط کیے ہیں, یہ $10 بلین پہ کر رہے ہیں. نہ گیس ہے, نہ گندم ہے, نہ LNG ہے. 30% مہنگائی بڑھ گئی ہے. اور لوگ, میں کہتا ہوں جتنا الیکشن دیر ہوگا ان کے گلے میں لوگ گریبانوں پہ ہاتھ ڈالیں گے. کہاں جائیں گے جی لوگ بتائیں. اچھا اور یہ پولیس کو لا رہے ہیں. پولیس کیا آپ کے خیال میں ہے پولیس ہمیں مارے گی جی؟ جی غریب کے پاس ختم کے پیسے نہیں ہیں, غریب کے پاس بچے کی فیس کے پیسے نہیں ہیں, غریب کے پاس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہیں, غریب کے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہیں. LNG آپ نے بڑھا دی ہے, 30% مہنگائی بڑھا دی ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ برطانیہ میں بھی ٹماٹر اور پیاز اور پیٹرول پر لوگوں نے احتجاج کیا ہے. یہ بے شرم لوگ ہیں, انہوں نے دولت لوٹی ہوئی ہے, انہوں نے پیسے شفٹ کیے ہوئے ہیں, ان کے پاس بے پناہ دولت ہے. انہیں میں یہ بھی سوچ رکھتا ہوں, پہلے میں وڈیروں کے خلاف تھا جوانی میں تو بدلتا جا رہا ہوں. میری تو سیاست میں بڑا اتار چڑھاؤ آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں وڈیروں سے زیادہ چور یہ انڈسٹریلسٹ بے ایمان جو سیاست میں ہیں. یہ سولر کے اپنے بیٹوں کو لے کے جائیں گے چین میں کہ وہاں سے ایجنسیاں دلائیں گے. آپ اس ملک کا تجزیہ کریں کہ اس ملک میں چینی کے کارخانے کن کے ہیں. ہمارے وقت بھی انہوں نے سازش کی حضور, جب میں وزیر تھا. اب میں ایک وزیر کا نام نہیں لینا چاہتا, یہ شوگر مافیا کو ECC کی میٹنگ میں لانا چاہتے تھے. میں نے سٹینڈ لیا اسد عمر کے سامنے, میں نے کہا خبردار, یہ ECC کی میٹنگ میں نہیں آ سکتے. شیخ صاحب, چوہدری صاحب کا سوال سن لیں اور اس کے بریک پہ جانا تو پھر بعد میں آپ سے جواب لیں گے. جی چوہدری شیخ صاحب, جو آپ نے اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا ہے یا گھیرا توڑ کے اندر داخل ہونا ہے, اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں. اگر خفیہ نہیں ہے یعنی وقفے کے بعد بتا دیں. جی اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی شیخ صاحب, آپ نے چوہدری صاحب کا سوال سنا. اب اسٹریٹجی ہوگی کیا؟ اب باہر بیٹھیں گے ریڈ زون کے یا پھر اندر جائیں گے؟ دیکھیں, اب ریڈ زون کا مطلب ہے سارا اسلام آباد. جی, ریڈ زون کا مطلب ڈی چوک نہیں ہے. اگر 0 پوائنٹ شروع ہوگا اور بلو ایریا بھی اس میں شامل ہوگا اور بریمام بھی شامل ہوگا, تو پہلے تو اسلام آباد والے اپنا راشن گھروں میں ڈال لیں. میری ان سے یہ درخواست ہے, سارے اسلام آباد کے لوگ اپنا راشن گھروں میں ڈال لیں. پنڈی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تینوں صوبوں سے یہاں لگتے ہیں. اسلام آباد جو ہے وہ 4 صوبوں سے کٹنے جا رہا ہے, کنٹینروں نے کٹ رہا ہے. سو جو مختلف جگہوں پہ قیام اور تام کا بندوبست کر رہے ہیں ہم, وہ KPK سے آنے والوں کے لیے بھی کر رہے ہیں, کشمیر سے بھی کر رہے ہیں, اور آف کورس کشمیر جب کہتا ہوں تو میرا مری کا بھی مسئلہ ہے, مری سے بھی کر رہے ہیں. اور سارے کیمل پور سے ایک بہت بڑا قافلہ ہوگا. سو پنڈی سے خود بہت بڑا قافلہ ہوگا. فیصلہ پنڈی میں ہوگا جی.
پنڈی کا مطلب ہے پنڈی، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بھی ریڈ زون بنا دیا وہاں تک آپ آگے لے جائیں کہ چودھری صاحب کا کوئی پتہ نہیں یہ پنڈی کو کہاں تک لے جائیں، سو امرواد تک لے کے جا رہے ہیں۔ نہیں تو آپ پھر اب ہمارا سیدھی red بات zone- کریں شیخ صاحب کہ آپ اب مداخلت کے لیے الیکشن چاہتے ہیں یا پھر غیر آئینی مداخلت کا رستہ ہموار ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں ڈرائے نہ، عمران خان کے سوال کو بھی غلط بیانیہ دیا گیا ہے۔ وہ عمران ریاض صاحب میرے دوست ہیں، انہوں نے جو سوال کیا انہوں نے کہا مارشاء اللہ لگ جائے گا، تو عمران خان نے کہا مجھے کیا ڈگ رہا ہے، اگر ماسٹر لال نے آنا ہے، چودھری صاحب آپ پرانی میری طرح پرانی مڈی ہیں، اگر ماسٹر لال نے آنا ہے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، اگر ماسٹر لال نہیں کہنا ہے کہ میں نے کلاس لینی ہے ان ساروں کی، میں نے ان کو دوبارہ اے بی سی پڑھانی ہے، میں نے ماسٹر لال نے اگر یہ کہنا ہے کہ جناب علی میں نے 6 کا پہاڑا یاد کرانا ہے، تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن جو وقار اور امیج، جو حالات گراؤنڈ اور ریالٹی اس وقت بن چکی ہے، اس کا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اچھا شیخ اور میں صاحب، سب لوگوں کو باخبر کرتا ہوں، اچھا شیخ صاحب، میں سب لوگوں کو باخبر کرتا ہوں۔ جی جی پہلے اچھا، مجھے گھمن صاحب کمپلیٹ کرنے دیں۔ جی جی پلیز۔ میں سب لوگوں کو باخبر کرتا ہوں کہ آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، زمینی حقائق بڑے ہی خراب ہے، بڑے ہی خراب ہیں۔ اور یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں نا مہینوں کی، میں کہتا ہوں یہ اگر 10 کو نہیں 11 کو آتے ہیں تو جو 15 کی ڈیٹ میں نے آپ کو دی ہوئی ہے، ویسے تو میں نے آپ کے پروگرام میں 30 نومبر تک کا ہے، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ 15 نومبر تک آر پار ہو جائے گا یا 30 نومبر تک ہو جائے گا، نتیجہ نکلے گا۔ اتنا بڑا 70 جلسے کرنے کے بعد اور اتنا بڑا لانگ مارچ کرنے کے بعد اگر عمران خان واپس چلا جاتا ہے تو عمران خان کی سیاست بھی دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ ہم تو دیکھو چھوٹی سیاست کرتے ہیں، 1-1 2-2 سیٹوں کی۔ اگر عمران خان اتنی بڑے جم غفیر اور 6 مہینے کی جد و جہد اور جوش، جی سر شیخ صاحب، عمران خان کو شکست اس لیے نہیں ہو سکتی، اللہ کے فضل سے قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور شیر رشید جو عوامی نباز ہے وہ بھی 100% ان کے ساتھ ہے، ہر طرح کی دھمکیوں اور لالچ کے باوجود۔ اچھا شیخ صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے چودھری برادران نے جب بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کوشش کی ہے لڑائی ختم کروانے کے لیے۔ پرویز لائی صاحب چیف منسٹر پنجاب، ابھی ریسنٹلی ان کی میڈیا میں ایک آدھ انٹرویو سامنے آیا ہے، وہ ابھی بھی پر امید ہیں کہ شاید معاملات حل ہو جائیں بات چیت کے ذریعے۔ تو جو معاملات آپ کو پتا ہے کہ جب ہمیشہ بیک ڈور دروازے سے کھلی رہتے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ابھی بھی امید باقی ہے، یا پھر وہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں بات چیت کے؟ جب بھٹو کے مذاکرات ہو رہے تھے نا، تو یہ مفتی محمود صاحب اور پروفیسر غفور اور تیسرا نام چوئی صاحب کو یاد ہوگا، یہ مذاکراتی ٹیم تھی ادھر سے۔ مفتی محمود، لیکن ان کے پاس غفور کا تو میں نے یاد نام دلا دیا ہے، اور مفتی محمود تیسرا نام میں بھول گیا ہوں کون تھے، وہ آپ یاد کرا دیں۔ تو لیکن شرط یہ تھی کہ اصغر خان جب وہ آئے گا تو اصغر خان سے یہ بات، اب یہ جو مرضی مذاکرات کر لینا، یہ مسئلہ جو ہے وہ عمران خان کے بغیر طے نہیں ہوگا۔ عمران خان بڑے مربوط مضبوط اعصاب کے ساتھ، بڑی حکمت عملی کے ساتھ اس جگہ پر آ گیا ہے، لے آیا ہے، اس میں اس کی اپنی سیاست کا بھی رسک ہے، اور وہ قوم کو اس جگہ پہ لے آیا ہے کہ راول پنڈی فیصلہ کر دے گا 10 سے 15 دنوں میں۔ 10 تاریخ کو آئے گا، 15 تاریخ تک مہینہ میں مارجن رکھتا ہوں، کوئی میں پرومس نہیں ہوں، اور اسلام آباد والوں کو کہتا ہوں کہ اسلام آباد اتنا ریڈ زون بڑا ہو گیا کہ اندر سے بھی نکلیں اور باہر سے بھی نکلیں، اور جیسا کل عمران خان نے کہا ہے کہ پولیس بھی ان کے ساتھ ہوگی، اس کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن پولیس کو یہ کہتا ہوں اور خاص طور پر رینجرز کو کہتا ہوں کہ اگر لاٹھی مارنی ہو تو پیروں پہ مارنا، سر پہ نہ مارنا۔ اور یہ بات میں نے 6 نومبر 1968 کو بھی سردار وکیل کو کی تھی، ایس ایس پی راول پنڈی، جس نے مجھے لاٹھی ماری تھی، اور پھر میں نے بھی کوئی اچھا جواب نہیں دیا تھا اس کا۔ عمران خان اور شیخ رشید صاحب کو اگر مطلوبہ نتائج جلدی انتخابات کی شکل میں نہیں ملتے
تو کوئی منیمم آپ نے کوئی کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے کہ یہ مل جائے گا تو اتنا کافی ہم واپس چلے جائیں گے؟ دیکھیں سب لوگوں کو پتہ ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا، ابھی تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہے کہ نئی اپوائنٹمنٹ ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ آگے جانی ہے. ہر آدمی ایک نئی افواہ کو جنم دے رہا ہے، ایک نئی خبر دے رہا ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ ادارے بھی اس پاکستان کے ساتھ اتنے ہی وفادار اور خیر خواہ ہیں جتنا شیخ رشید ہے. ایک دو لوگ ہوتے ہیں جن کی سوچ میں ذرا زیادہ تلخی، ترشی اور انتشار ہوتا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جب پاکستان کی بات آئی تو ادارے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کی بہتری کا حل نکالنا ہوگا، نکلنا ہوگا، اور سب کا فائدہ اسی میں ہے. اگر 2 ووٹوں سے یہ گندا گیم چینجر ہو سکتی ہے، یہ 2 ووٹوں کی گیم چینج ہو سکتی ہے، رات کو عدالت لگ سکتی ہے، تو رات کو دوبارہ عدالت بھی لگ سکتی ہے اور ان کو شٹ اپ کال بھی دی جا سکتی ہے کہ بندے کے پتر بنو. ناظرین ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں. لندن تلقا کو 1-2 سوال ہیں جو ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. شیخ صاحب، مریم صاحبہ لندن کے اندر موجود ہیں. کل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. ان کے والد محترم کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے ٹویٹ کی شکل میں اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کو کہ ڈٹ جاؤ، 2000 ہوں یا 20,000، اب عمران خان کو فیس سیونگ نہیں دینی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 80% ڈیل تو مکمل ہو گئی ہے، کیسز سارے واپس ہو گئے. 1100 ارب روپے کی کرپشن جو ہے کھو کھاتے میں چلی گئی ہے. فرد جرم لگنے والے حلف اٹھا گئے. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، ملنا ان کو کچھ نہیں ہے. نواز شریف صاحب یہ سمجھ گئے ہیں کہ عمران خان کی موجودگی میں الیکشن لڑنا مشکل نہیں، ناممکن ہے. عمران خان نے تو ویسے ہی کہہ دیا کہ تم اور لڑیں گے. یہ لڑنے دیکھیں، یہ ماحول سازگار میں الیکشن لڑتے ہیں. جب جنیجو کو نکالا گیا تو امریکن امبیسڈر یہاں بیٹھا ہوا تھا، آج کل تو ہماری شکل نہیں دیکھنا چاہتے. تو ٹی وی پہ لگا کہ ضیاء الحق پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو مجھے امریکن امبیسڈر نے کہا وائی یو آر واچنگ سو سیریسلی. میں نے کہا فرسٹ ٹائم آئی ہیو سین اے پریزیڈنٹ فائل ان ہز، تو اس کی بغل میں فائل ہے. اور اس چیئر پہ، جس چیئر سے میں 7 سال قید ہوا، اس چیئر کے نیچے سے کلاشنکوف نکلی. اس وقت تو خبر نہیں لگتی تھی گمن صاحب. اس وقت تو لیڈر کی گاڑی کا ویل کب گم جائے تو نیوز ہے. ہم ساری رات اخباروں کے دفتر میں بیٹھتے تھے. میں اس لیے گجرات جانا چاہتا ہوں کہ مجھے شوق نہیں ہے، ورنہ میں راولپنڈی کا انتظامات دیکھنا چاہتا ہوں. کہ میں نے کوئی ایسا تھانہ نہیں چھوڑا جہاں ہمیں 14 دن مدینہ پور، ممدی پور، شادی وال، کڑیاں والا 302 میں ہے جی نتھیال. کیا ظلم تھے. ظلم بدلے نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میڈیا پاکستان میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اور اسی میڈیا کو لوگ دیکھتے ہیں جو سچ کے قریب تر ہوتا ہے. اور جو لوگ سچ کے قریب تر نہیں ہوتے وہاں رانا ثناء اللہ ہوتا ہے. اس چینل پہ آپ رانا ثناء اللہ دیکھیں گے جس کی لوگ شکل ذہنی مریض کی دیکھنا نہیں چاہتے. یہ گند کرا کے جائے گا، رسوا ہو کے جائے گا. میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. یہ رسوا ہوگا ذہنی مریض، اور یہ اجرتی قاتل ذلیل و رسوا ہو کے اسلام آباد سے نکلے گا. کیونکہ جب حالات بدلتے ہیں تو لوگ بھی آنکھیں بدل لیتے ہیں. جی جی صاحب. مریم نواز لندن جا کے بیٹھ گئی ہیں اور وہاں سے لمبی لمبی پریس کانفرنس کر رہی ہیں، اور وہ اپنے والد کے ساتھ بھی مل کے باتیں کر رہی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس لیول کا جھوٹ پہلے بھی پاکستان میں بولا گیا ہے، یا اب جس لیول پر پہنچ گیا ہے یہ اتھاہ گہرائی ہے؟ حضور نواز شریف نے آنا وانا کوئی نہیں، بزدل آدمی ہے. جس وقت یہ بھاگا تھا سعودی عرب معافی نامہ لکھ کر، خان قیوم معافی نامہ لکھے تو اس کی سیاست دفن ہو جاتی ہے. یہ سرمایہ دار معافی نامہ لکھے، انڈسٹریلسٹ تو لفافہ صحافی کہتے ہیں کہ جناب علی انہوں نے تو تحریر کی تھی. اور جب یہ مل رہے تھے پشاور قلعہ میں،
میڈیکل دیکھیں، آپ دیکھیں جب نواز شریف گیا تو اس وقت بھی میڈیکل کا کیس بنا کے فوجی سرجن جو ہیں اس کا معائنہ کر رہے ہیں. میں واحد آدمی تھا اس ملک میں جس نے کہا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، یہ جا رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے. ناظرین، سب کی دعا ہے، امید ہے کہ ملک کے اندر یہ جو سیاسی لڑائی ہے وہ پرامن طریقے سے ہی حل ہو، لیکن جو حالات و واقعات بنتے جا رہے ہیں، لڑائی بڑھتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.